अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, सदर आरिफ अलवी साहब की कश्ती उन्हीं के बयानात में फंस चुकी है और जो भंवर है वो कश्ती का साथ नहीं दे रहा, या कश्ती जो है वो भंवर का साथ नहीं दे रही। और जो आरिफ अलवी साहब हैं उनकी जो मुश्किलात हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। और अगर देखा जाए तो आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने ख़ुद अपने आप को इस मुश्किल में डाल दिया है। और जो तनाज़ा है वो तभी खड़ा हुआ था जब जो आर्मी एक्ट 2023 का जो बिल था और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बिल था 2023 का तरमीमी बिल था, वो पार्लियामेंट की तरफ से सदर आरिफ अलवी साहब के पास भेजा गया था। जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल था 2023 वो 2 अगस्त को पार्लियामेंट की तरफ से भेजा गया था और आरिफ अलवी साहब के पास 11 अगस्त तक का टाइम था कि वो उसे रिजेक्ट करते या एक्सेप्ट करते। उन्होंने उसे ना रिजेक्ट किया ना एक्सेप्ट किया और 11 अगस्त को फिर वो जो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल था वो ऑटोमेटिकली कानून बन गया और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 था वो 8 अगस्त को पार्लियामेंट की तरफ से भेजा गया और 9 अगस्त को वो सदर आरिफ अलवी साहब की टेबल पर था, जो कि उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वकार अहमद साहब, उन्होंने कहा है। और इसी तरह जो वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बिल था वो 17 अगस्त तक आरिफ अलवी साहब उस पर कोई फ़ैसला कर सकते थे आइन के आर्टिकल 75 के तहत, और उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया और बाकायदा प्लानिंग के तहत ऐसा होता दिखाई दिया। और इसी वजह से आरिफ अलवी साहब ने चूँकि कोई फ़ैसला नहीं किया तो वो कानून बन गया। और अब आमिर जो आरिफ अलवी साहब हैं वो अब सिर्फ ट्वीट की हद तक रह गए हैं और अब तो वो ऐसा लगता है कि जो उनकी सदारत है वो भी हचकोले खा रही है। और जो वकार अहमद साहब है जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो ख़त लिखा आरिफ अलवी साहब को जिसमें उन्होंने कहा कि जी मेरा जो कैरियर है वो हमेशा से क्लीन रहा है और मैं कभी ये सियासी मामलात में नहीं पड़ा, और आप अपना जो सियासी कैरियर है उसको बचाने के लिए मेरे कैरियर को दागदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं इस मामले में बिल्कुल शामिल नहीं था और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो दोनों बिल हैं ये आपकी टेबल पर अब भी रखे हुए हैं, मतलब 21 अगस्त तक भी आरिफ अलवी साहब के ऑफिस में रखे हुए थे। और आरिफ अलवी साहब ने ये झूठ बोला कि जी बिल जो हैं वो उन पे मैंने साइन नहीं किए और मैं माफ़ी मांगता हूँ और जो इससे मुतासिर होंगे। और वो ये बाकायदा इजहार कर चुके हैं, इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि जो कवानीन है वो बन चुके हैं और वो इसी वजह से कर रहे हैं कि इमरान खान साहब आरिफ अलवी साहब से नाराज़ हो गए थे। अब आरिफ अलवी साहब बेचारे क्या करें कि आरिफ अलवी साहब की एक तरफ उनकी सदारत है, एक तरफ जो रियासत है वो उन पर प्रेशर डाल के खड़ी है, और एक तरफ जो है वो जो पीटीआई है वो कहती है कि आप इन कवानीन पर अमल ना करें। तो फिर वो जाए तो कहाँ जाए, वो इतनी नन्ही सी जान है तो वो यही कर सकते थे कि उन्होंने साइन नहीं किए और वो कानून बाकायदा तौर पर बन गया, उसका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। वो बहरहाल अभी तक उन्हीं ट्वीट्स में फंसे हुए हैं और अब एक अहम दावा सामने आया है ज़राए का, और वो ये कहते हैं कि जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वकार अहमद साहब, उनको मना किया कि वो ख़त ना लिखें और उन कहा कि जब आइंदा हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको दोबारा से मैनेज कर लेंगे। लेकिन वकार अहमद साहब ने इनकार किया, उन्होंने कहा कि वो ख़त ज़रूर आरिफ अलवी साहब के नाम लिखेंगे और जो हकीकत है वो भी सामने लाई जाएगी। अब तो खैर वो जो ख़त है वो सोशल मीडिया पर रुल रहा है। तो जो वकार अहमद साहब हैं उन्होंने कहा जाता है कि आरिफ अलवी साहब को मज़ीद ये भी कहा कि मेरी बेटी की अगले महीने शादी है और मैं नहीं चाहता कि आप अपना सियासी कैरियर बचाने के लिए मेरे कैरियर को दागदार करें, और इसी वजह से ये मेरा राइट है कि मैं अपने आप को क्लियर करूं और मैं चंद महीनों में वैसे भी रिटायर हो जाऊंगा। और आपने मेरे साथ ज़्यादती की है कि आपने मुझे गलत तरीके से मेरी जो खिदमात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के स्पुर्द की हैं। और कहा जाता है कि आरिफ अलवी साहब ने उन्हें यही कहा कि मेरे ऊपर पीटीआई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इमरान खान साहब का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, प्लीज़ आप मुझे ये ख़त नहीं लिखो। लेकिन वकार अहमद साहब ने ख़त लिख दिया है और उन्होंने जो आरिफ अलवी साहब ने ख़त लिखा था जो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर तौकीर शाह साहब को, तो जो वकार अहमद साहब हैं उनकी जो खिदमात थी वो तो अभी तक
کہا جا رہا ہے کہ وہ سابق ہو چکے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں انہوں نے رپورٹ کی ہے، لیکن اب جو معاملہ آڑے آ رہا ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے کہ اب جو ٹرانسفرز ہیں وہ الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور اب جو عارف علوی صاحب نے کہا تھا کہ انہیں حمیرہ احمد جو گریڈ 22 کی ہیں، نارکوٹک ڈویژن کی وہ سیکٹری ہیں، اور ان کی خدمات مجھے دے دی جائیں، تو اس حوالے سے بھی معاملہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے۔ اور نارکوٹکس ڈویژن کی جو سیکٹری ہیں حمیرہ احمد صاحب، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عارف علوی صاحب کے آفس میں کام کرنے سے معذرت کر لی ہے، اور جو عارف علوی صاحب کی درخواست ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو وفاقی حکومت ہے، جو نگران حکومت ہے، وہ سنے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کے حکم پر عمل کیا جائے۔ تو جو حمیرہ احمد صاحبہ ہیں وہ تو اب کام کرنے سے انکاری ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو عارف علوی صاحب ہیں اب وہ جس سیکٹری کا بھی کہیں گے، میری یہ رائے ہے، تو کوئی بھی سیکٹری عارف علوی صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ بہت سی ریزنز اس کی ہو سکتی ہیں کہ کیوں نہیں ہوگا۔ تو جو آنے والا وقت ہے وہ عارف علوی صاحب کے لیے مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ ایک ڈمی صدر رہ جائیں گے۔ پہلے بھی وہ پی ٹی آئی کے ہی صدر تھے، ملک کے تو وہ صدر کہیں سے نہیں محسوس ہوئے، اور انہوں نے کبھی ملک کا صدر اپنے آپ کو سمجھا بھی نہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو عمران خان صاحب کا ایک صدر، اب میں عزت کے ساتھ ہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک صدر ایک ملک کا کہ ایک سپریم لیڈر ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے عارف علوی صاحب ایک ایسے صدر تھے جو صرف ایک سیاسی جماعت کی ہی صدر رہے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو عارف علوی صاحب ہیں وہ 9 ستمبر تک ہی آئینی طور پر رہیں گے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ آئینی طور پر تو یہ الیکشن جب تک نہیں ہوتی تب تک رہ سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ حالات اس طرح کے ہو جائیں گے کہ عارف علوی صاحب خود کہیں گے کہ میں ریزائن کر دوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور ایک اور اہم خبر کہ جو مریم نواز ہیں مسلم لیگ نون کی سینئر وائس پریزیڈنٹ، ان کی سپریم کورٹ میں ایک سماعت ہوئی ہے، اور جو نیب ہے اس نے مریم نواز کی گرفتاری کے حوالے سے ایک درخواست ماضی میں دائر کی ہوئی تھی رمضان شوگر مل کے حوالے سے، کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے ماضی میں لاہور ہائی کورٹ سے رمضان شوگر مل کے حوالے سے جو نیب کا کیس تھا اس میں ضمانت کروا لی تھی۔ تو اب نیب نے سپریم کورٹ میں یہ کہا ہے کہ جو نیب ترامیم ہوئی ہیں اس کے تحت اب مریم نواز صاحبہ کے خلاف کیس نہیں بنتا، تو اب جو درخواست ہے نیب کی وہ خارج نہیں بلکہ نپٹا دی جائے۔ اور جو چیف جسٹس عمرتا بندیا صاحب ہیں انہوں نے وہ درخواست نپٹا دی ہے، اور انہوں نے نیب کے پروسیکیوٹر کو یہ کہا ہے کہ اگر ہم آپ کے کہنے پہ درخواست نپٹا دیں تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اس پہ نیب پروسیکیوٹر کا یہی کہنا تھا کہ جی بالکل آپ بڑے ہیں، آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر درخواست کو نپٹا دیا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ جو درخواستیں ہیں یہ غیر مؤثر ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ ماضی کی درخواستیں ہیں، اور چیف جسٹس عمرتا بندیا صاحب میرا نہیں خیال کہ کوئی حکم نون لیگ کے خلاف دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو براڈ شیٹ کا کیس تھا اس کے حوالے سے بھی کل سپریم کورٹ میں اہم سماعت ہوئی، اور جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کیس کی سماعت کی، اور اس میں پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں لطیف کھوسہ صاحب وہ بھی شریک ہوئے۔ اور براڈ شیٹ کی نے درخواست دی ہوئی تھی، ان کا پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا مشرف صاحب کی حکومت کے ساتھ، جب میاں نواز شریف صاحب 99 میں ان کا تختہ الٹا تھا اور مارشل لا لگایا گیا تھا، تو براڈ شیٹ سے ایک معاہدہ ہوا تھا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے لندن میں جو بھی پراپرٹیز ہیں ان کی تحقیقات کرے گی کمپنی، اور پھر بعد میں جو معاملہ تھا پیسوں کا وہ گڑبڑ ہو گیا پاکستان کی ریاست کے ساتھ، ان کے پیسے پھنس گئے، تو پھر جو براڈ شیٹ ہے اس نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ ثالثی کے لیے کہ جو والیوم 10 ہے اس کو کھولا جائے۔ بعد میں پھر ان کی ثالثی ہو گئی حکومت کے ساتھ پاکستان کی، اور ان کو پیسے وغیرہ مل گئے، تو پھر انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ اب یہ جو والیوم 10 ہے اس کو نہ کھولا جائے۔ تو جو عطر من اللہ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ اب چونکہ درخواست آئی ہوئی ہے کہ والیوم 10 کو نہ کھولا جائے، اور ثالثی کا جو معاملہ ہے وہ بھی کلیئر ہو چکا ہے، تو جو اس لیے یہ درخواست اب غیر مؤثر ہو جاتی ہے، جس پہ لطیف کھوسہ صاحب کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پوری ایک لمبی تقریر کی، اور ان کا کہنا تھا کہ جی اب پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت یہ حق حاصل ہے کہ والیوم 10 کو کھولا جائے۔ انہیں یہ جاننے کا حق ہے کہ جو بھی حکمران ہیں انہوں نے کس طرح سے ملک کو لوٹا ہے،
وہ یہ پوری لمبی ایک سیاسی تقریر کی جس پہ عطا من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ جو آپ تقریر کر رہے ہیں یہ اس کیس سے مطابقت نہیں رکھتی، یہ کیس جو ہے یہ براڈ شیٹ کا ان کی درخواست تھی، اسی وجہ سے اس کو غیر مؤثر قرار دیا گیا۔ اور پھر جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں ان کو سکون سے بٹھا دیا گیا، انہیں سکون بھی آ گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے جو قائم مقام چیف جسٹس تھے سردار محمد ابراہیم صاحب، تو ان کو اب مستقل کر دیا گیا ہے اور ان کو آئین کے آرٹیکل 175A سب آرٹیکل 13 کے تحت صدر عارف علوی صاحب نے وزیر اعظم صاحب کی ایڈوائس پر منظوری دی ہے۔ انہیں اب باقاعدہ طور پر پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے جو مسرت ہلالی صاحبہ تھیں وہ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس تھیں، اور 7 جولائی کو انہوں نے سپریم کورٹ کی جج کی حیثیت سے انہوں نے حلف اٹھایا تھا۔ تو اسی وجہ سے پھر سردار محمد ابراہیم صاحب پشاور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس مقرر ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر کہ جو PCB کے موجودہ چیئرمین ہیں جو ذکا اشرف صاحب ہیں، اب وہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی جو کشتی ہے 1.5 مہینے کے بعد وہ بھی بھنور میں پھنسی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جیسے عارف علوی صاحب کی کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی دکھائی دی۔ تو جو ذکا اشرف صاحب ہیں ان کے حوالے سے، کیونکہ جو PCB کے چیئرمین کی تعیناتی ہے وہ سیاسی تعیناتی ہے، تو اور ان کا جو الیکشن ہونا تھا PCB کے چیئرمین کے حوالے سے، تو وہ بھی جو عدالت تھی اس نے اس پر التوا کر دیا، اسٹے کر دیا، اور وہ الیکشن نہیں ہو سکا۔ اور جو شہباز شریف صاحب ہیں سابق وزیر اعظم، انہوں نے آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی خواہش پر نجم سیٹھی صاحب کو ہٹا کر ذکا اشرف صاحب کو جو PCB کی گورننگ باڈی تھی اس کا چیئرمین پھر منتخب کیا تھا، کیونکہ یہ الیکشن کے تحت تو چیئرمین بن نہیں سکتے تھے، اور پھر انہیں بورڈ آف گورنرز میں بھی شامل کیا۔ تو اب حکومت چونکہ جا چکی ہے اور الیکشن کمیشن کا بھی یہ حکم ہے کہ اب جو بھی سیاسی تقرریاں ہیں ان کو روک دیا جائے، تو اسی وجہ سے جو بین الصوبائی امور کی جو وزارت ہے اس کے جو سیکٹری ہیں IPC کے وہ ہیں حنیف اورکزئی صاحب، انہوں نے اب خط لکھا ہے پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکٹری ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کو، اور کہا ہے کہ ہن دسو جی انہاں دونوں دا کی کرنا ہے۔ ایک تو یہ ذکا اشرف صاحب ہیں اور ایک لینڈ ریونیو کمیشن کے سربراہ ہیں احمد نواز شاہ صاحب پیر صاحب ہیں۔ تو ان کے حوالے سے اب پوچھا گیا ہے خط لکھ کر کہ ان دونوں کے حوالے سے ان کے مستقبل کا اب کیا کرنا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو PCB کے ابھی موجودہ چیئرمین ہیں تو ذکا اشرف صاحب، تو وہ میرا خیال ہے برقرار رہ جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے برقرار رہیں گے، کیونکہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بھی پرو ہی ہے نا، PMLN اور پیپلز پارٹی کی ہے، جو سابقہ جو حکومتیں تھیں ان کی مل کے تھیں، تو یہ بھی اسی ٹائپ کی حکومت بنی ہوئی ہے۔ تو جو ذکا اشرف صاحب ہیں میرا خیال ہے کہ اب 1.5 مہینہ رہ گیا ورلڈ کپ میں ہونے میں، تو میرا خیال ہے کہ انہیں برقرار رکھا جائے گا۔ اور عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں جو عمران خان صاحب کو اس وقت انصاف دلانے چلے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہیں سے بھی کہ عمران خان صاحب کو فی الحال کوئی ریلیف ملے گا۔ اور اگر عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی طرح کہیں سے بھی ریلیف مل سکتا ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مل سکتا ہے، توشہ خانہ کیس میں مل سکتا ہے، لیکن وہ بھی عارضی ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف جو سائفر کا سکینڈل ہے، اور عمران خان صاحب نے خود اپنے آپ کو پھنسایا، ان کو کسی نے نہیں پھنسایا۔ اور عمران خان صاحب ہمیشہ خود قوانین کی جو ہے وہ وائلیشن کرتے رہے ہیں، رولز کو کبھی نہیں وہ اپناتے رہے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو جوڈیشری تھی اس نے کبھی عمران خان صاحب کو رولز پر عمل کرنے کے لیے پابند ہی نہیں کیا، اور ہمیشہ جب بھی انہوں نے رولز کی وائلیشن کی ہے تو جوڈیشری نے ہمیشہ ان کو سہولت کاری دی ہے۔ اور یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ چونکہ جو 9 مئی کے واقعات میں لوگ ملوث ہیں، جو عمران خان صاحب کے سپورٹرز ہیں، ان کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ ہم جو کچھ مرضی کر لیں، ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں تو بھی ہمیں سپریم کورٹ بچا لے گی یا ہمیں عدالتیں بچا لیں گی۔ اور یہ جو مس کیلکولیشن تھی یہ آخری مس کیلکولیشن ثابت ہوئی PTI کی، اور پھر انہوں نے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ جو ان کی غلطی تھی ریاست کے حوالے سے ایک بڑی غلطی ثابت ہوئی، اور عمران خان صاحب اب ریلیف کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں اور ان کو ریلیف نہیں مل رہا۔ اور یہ جو کہنا کہ عمران خان صاحب کو سہولیات نہیں مل رہی،
تو یہ محض ایک جھوٹ ہے۔ اور پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ اگر دنیا میں جھوٹ نہ ہوتا تو پھر پی ٹی آئی کا وجود بھی نہ ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ اس ٹائم بھی پی ٹی آئی جو اپنی سیاسی لڑائی لڑ رہی ہے وہ بھی جھوٹ کی بنیاد پر ہی لڑ رہی ہے۔ ان کے پاس سچ کہنے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کہنے کو صرف گالی ہے، ان کے پاس کہنے کو صرف بدتمیزی ہے، ان کے پاس کہنے کو صرف فراڈ ہے، سازشی پروپیگنڈا ہے، جس کے تحت یہ ابھی تک اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ان کی سیاسی لڑائی ہے آہستہ آہستہ اس میں سے دم نکلتا جائے گا، اور یہ اب پی ٹی آئی کے جو سیاستدان ہیں وہ تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ سیاستدان آپ کو کہاں نظر آتے ہیں؟ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہیں، اسد عمر صاحب کہیں اور انہوں نے نمبر ملایا ہوا ہے، پرویز خٹک صاحب جو تھے انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی ہے، اور اس کے علاوہ اکثریت جو ہے وہ پارٹی چھوڑ چکی ہے، اور بہت بیشتر لوگ ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں جا چکے ہیں۔ تو پھر جو پی ٹی آئی کو ابھی لیڈ کر رہے ہیں وہ صرف وکلا ہی رہ گئے ہیں۔ ان میں آپ دیکھ لیں انتظار پنجوتا صاحب ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں، شیر افضل مربت صاحب ہیں، شعیب شاہین صاحب ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، اعتزاز احسن صاحب آج کل نظر نہیں آ رہے، دور دور ہیں۔ اس کے علاوہ بابر آوان صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں، سلمان نیازی صاحب ہیں۔ تو یہ سب لوگ جو ہیں یہی اب پی ٹی آئی کی اب جان بنے ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے ان سب کو لارا لگایا ہوا ہے کہ تمہیں میں ٹکٹ دوں گا۔ تو ٹکٹ تو تبھی دیں گے جب پارٹی بچے گی، جب پارٹی نہیں بچے گی تو پھر ٹکٹ کیسے دیں گے؟ یہ خام خواہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور جیسے اب دیکھیں خواجہ حارث صاحب بھی کہیں نظر نہیں آ رہے، ان کو بھی ریالٹی کا پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ صرف عدالتوں کو پریشرائز کرنے کی ایک کوشش ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں لگتا کہ کوئی بھی جو جج ہے جس کے پاس عمران خان صاحب کے کیسز لگے ہوئے ہیں کہ وہ پریشرائز ہوں گے، اور عمران خان صاحب کو ریلیف دینی ہے یا پھر سزا دینی ہے، وہ ریاست جو کہے گی، جس طرح سے جو عامر فاروق صاحب کہیں گے وہی ہوگا۔ پریشر کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ اب ختم ہو چکا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے حوالے سے اب یہ پرسیپشن بن چکی ہے کہ جو بھی عمران خان صاحب ہمیشہ سے ایک بدماشی کے کلچر کو فروغ دیتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے۔ تو اب یہ جو بیانیہ تھا نا بدماشی والا، اگریسو ہونے کا، وہ اب پٹ چکا ہے، اور اگر جو وکلا ہیں اگر وہ بھی یہ کام کریں گے تو آپ یقین مانیں کہ ان کے خلاف بھی اب آئندہ آنے والے دنوں میں توہین عدالت کی کارروائیاں ہونے لگیں گی، کیونکہ یہ جو ان کی کور کمیٹی ہے اس میں بھی بہت زیادہ ڈویژن ہو چکی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی آپ دیکھ لیں کہ جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اور وہاں پر غداری کے ایک دوسرے کو فتوے لگائے گئے، تو پھر کیسے یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی قانونی جنگ لڑ سکتے ہیں؟ تو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی عمران خان صاحب اٹک جیل میں ہی دکھائی دیتے ہیں۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔